खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलती राय। मैं हूं शहजाद रजा। इससे पहले हम अपने रेगुलर टॉपिक्स की तरफ बढ़ें, आपसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज अक्टूबर की पहली तारीख है और ये महीना पूरी दुनिया में छाती के सरतान जो ख़वातीन में बहुत कॉमन है उसकी अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। और ये ब्रेस्ट कैंसर एक ख़तरनाक बीमारी है और बड़ी प्रेवलेंट है। इसकी जो प्रेवलेंस रेट है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 40,000 ख़वातीन जो है वो वफात पा जाती हैं छाती के सरतान की वजह से, और तकरीबन 90,000 के करीब एक अंदाजे के मुताबिक ये हर साल केसेस रिपोर्ट होते हैं। 10 में से हर एक खातून पाकिस्तान में वो इस वल्नरेबल होती है, छाती के सरतान उसका खतरा लाहक होता है, उनको हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा महीना ये इसकी आगाही में कि इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर खुदा न खास्ता किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो उससे किस तरीके से निपटा जा सकता है, पूरे महीने ये हमारी एक कैंपेन चलेगी। और जिसकी वजह से ये आप पिंक रिबन देख रहे हैं मेरे जैकेट पे, और हम कोशिश करेंगे कि इस पे आपको प्रोग्राम भी वक्तन फवक्तन पेश करते रहें। आज के टॉपिक की जाने बढ़ेंगे। हमारा पहला सवाल क्या होगा, क्या टॉपिक होगा, इस रिपोर्ट में मुलाहिजा करते हैं। गुज़िश्ता साल के आखिर से दुनिया कोरोना जैसे मर्ज से नबरदाज़मा है। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3 करोड़ 40 लाख से जायद हो चुकी है और इस मर्ज की वजह से 10 लाख से जायद अमवात हुई हैं। इस वक्त कोरोना केसेस के हवाले से अमेरिका पहले, भारत दूसरे, ब्राजील तीसरे, जबकि रूस चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने इस मर्ज का कामयाबी से मुकाबला किया। सियासी दबाव के बावजूद हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन की कामयाब हिकमत अमली अपनाई। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,12,000 से जायद है, जिसमें 2,97,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कुल अमवात की तादाद 6,484, जबकि 490 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। यूरोप आजकल कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है? क्या पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है? ये है हमारा पहले सेगमेंट का बुनियादी सवाल, और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। रुकी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने का। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं अब तक न्यूज़ चैनल के, आपका भी बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। पीजे मीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में डॉक्टर राना जवाद असगर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे वीडियो लिंक पे। डॉक्टर साहिबा आपकी जाने पहले आता हूँ, और सवाल यही है कि क्या बावजूद इसके कि बहुत अच्छी कोशिशें की और इंटरनेशनली खास तौर पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको खासा सराह रही है हुकूमती कारकर्दगी को, लेकिन फिर भी क्या दूसरी लहर का खतरा पाकिस्तान में मौजूद है या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने देखा है कि पूरी दुनिया में, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में और बाकी भी जितने ममालिक हैं जहाँ पे कोविड मौजूद है, वहाँ पर एक दूसरी लहर जो है वो देखी गई है, और बाज़ ममालिक में वो काफ़ी सिवियर भी थी, उनकी सिवियरिटी भी थी। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से हम एक बहुत स्लाइड सा इंक्रीज देख रहे हैं ट्रेंड में, थोड़े से केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि वो अभी कोई इतना सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है कि जिसके बेसिस पे हम ये कह सके कि जी कोई बहुत बड़ी लहर दोबारा एक्सपेक्टेड है। मगर बहरहाल मैं समझती हूँ कि जो ये स्लाइट इंक्रीज है इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, और हमारा एनसीओसी जो है वो बहुत इफेक्टिव एक मैकेनिज्म अब वो डिवाइस कर चुका हुआ है, क्योंकि हम एक पहली लहर से जब निपटे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें उनकी प्रैक्टिस भी हो गई है और उनकी एक्सपर्टीज भी जो है वो हमारे पास अब आ गई है। तो ये थोड़ा सा इंक्रीज बेशक नजर आ रहा है। इसका ज्यादा खतरा हमें तब था जब ये आशूरा गुजरा था और वो दूसरे इस तरह के हमारे जो मजालिस वगैरह का था, उसके फौरन बाद जो है इसका एक चांस बहुत ज्यादा था कि हम इसमें इंक्रीज नजर आए, मगर फॉर्चुनेटली उस वक्त वो इंक्रीज नजर नहीं आया। अब ये थोड़े से केसेस जो हैं ये मुख्तलिफ शहरों में इनमें एक इंक्रीज है, मगर ये बहुत क्लोजली मॉनिटर हो रहे हैं, और अगर इसी तरह मॉनिटर होते रहे और इसको कंटेन किया गया तो इससे पहले कि मैं हाँ या ना आपसे लूं, इसी पे एक सवाल है। आपने जिक्र किया आशूर का या मुहर्रम में जो जुलूस निकले थे, तो उसके बाद कोई वाज़े तौर पर एक स्पाइक हमें नजर नहीं आया, तो क्या उससे हम ये समझें कि जो मतलब जलसे जुलूस की इजाजत दी गई, चाहे वो मजहबी हो या दूसरी नौयत के हों, तो पाकिस्तान में मतलब उसका खतरा नहीं है कि हमारे सामने एक एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है इस वक्त? जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि मैं समझती हूँ कि हमारी बहुत सारी, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं जो कि शायद हमारे रिकॉर्ड पे आए भी नहीं है, मगर उनमें ये जरूर हुआ है कि उनके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, और इतनी बड़ी तादाद में
جو پاپولیشن میں امیونٹی ڈیولپ ہو تو وہ خود سے ایک بیریئر بن جاتے ہیں مزید پھیلاؤ کا. ٹھیک ہے, تو میم مطلب خطرہ موجود ہے یا نہیں ہے دوسری لہر کا اسپیسیفک؟ جی, ایک بالکل عوام کو ریلیکس نہیں کرنا چاہیے, اس لیے میں کہتی ہوں کہ خطرہ موجود ہے اگر احتیاط نہ کی گئی. بالکل ٹھیک. نسیم صدیقی صاحب, آپ کی جانب آتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی خطرہ موجود ہے, اور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شہزاد. دیکھیں, خطرہ بالکل موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کورونا وائرس جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتا ہے, اور اگر ایس او پیز کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا تو بالکل یہ دوبارہ پھیلے گا. اس کا کنٹرول کوئی نہیں ہے. پاکستان میں بھی جس طرح اگر کنٹرول ہوا ہے تو حکومت پاکستان کی ایک اچھی حکمت عملی تھی, اور میں خصوصی طور پہ این سی او سی کو سراہوں گا کہ انہوں نے جو فیکٹس اینڈ فگرز ڈیلی بیسس پہ ہمیں میڈیا کو پرووائڈ کرتے رہے, اس کی وجہ سے کافی حالات بہتر ہوئے. لیکن بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ دوسری لہر آ رہی ہے. اب لہر میں شاید وہ شدت نہیں ہوگی جو پہلی لہر میں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو پی پی ایز اویلیبل نہیں تھے. اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ماسک یوز کر رہے ہیں, ہینڈ سینیٹائزرز وافر مقدار میں موجود ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال کیا جا رہا ہے. تو دوسری لہر تو آئے گی اور آ رہی ہے, کیونکہ جب تک ویکسین اس کی تیار نہیں ہو جاتی یہ بیماری یہاں پہ موجود رہے گی. ٹھیک, تو یعنی خطرہ موجود ہے؟ جی بالکل خطرہ موجود ہے. ٹھیک ہے. پی جے میر صاحب, سیم کوشچن, خطرہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کی جانب آتا ہوں. معذرت پی جے میر صاحب, اس کے بعد آپ کی جانب آؤں گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کو جوائن کرنے کا. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اور سوال بنیادی یہی ہے کہ کیا پاکستان میں دوسری کووڈ-19 کی لہر کا خطرہ موجود ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی ایک کال پہ لینے کا. دیکھیے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ باقی ملکوں میں یہ کرونا کس طرح ایکٹ کر رہا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جتنے یورپین ممالک ہیں یا ایون امریکہ بھی ہے, وہاں پہ ایک سیکنڈ ویو تقریباً شروع ہو چکی ہے, اور ملکوں میں ریسٹرکشنز بھی اور اسمارٹ لاک ڈاؤن اور لاک ڈاؤن کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے. ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر اس وقت بہت زیادہ کیسز ہیں, انکلوڈنگ پنجاب جو ہمارے بالکل بارڈر کے اوپر ہیں. تو ہمیں ڈرنا چاہیے, اور میری خواہش تو یہ ہے کہ ہمیں ہماری دوسری لہر نہ آئے یا اتنی شدت سے نہ آئے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حتمی رائے دینا ابھی مشکل ہے. لیکن ہمیں احتیاط جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے. اور میں جو دیکھ رہا ہوں بازاروں میں اور مارکیٹس پہ اور دفاتر کے اندر, وہ نہ ماسک پہنے جا رہے ہیں, نہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ آتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور لوگ اس پہ احتیاط کر رہے ہیں نہیں, لیکن جو اسپیسیفک کوشچن ہے کہ کیا آپ کے خیال میں دوسری لہر کا خطرہ ہے یا نہیں؟ جی ہاں بالکل ہے. اور جو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وائرس نے اسی طرح بہیو کرنا ہے جس طرح دوسرے ممالک میں کر رہا ہے, کس نے کیا ہے. تو دوسرے ممالک کے اندر اس کی حیثیت کی اسپائکس آنی شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ یہ وائرس بعض وائرسز کے لیے جو زیادہ بہتر موسم ہوتا ہے وہ سردی کا اور خشک سردی کا موسم ہوتا ہے, جو آگے ہمارے نومبر دسمبر میں آ رہا ہے. بالکل اس وجہ سے میرے لیے کافی پریشان کن بات ہے. اور آپ کو یہ یاد رکھیے کہ یہ کورونا وائرس جب شروع ہوا تھا تو شروع میں ان علاقوں میں شروع ہوا تھا, ایون چائنا کے, ایران کے اندر, جہاں پہ ان دنوں میں سردی کی شدت زیادہ تھی, ایک خاص لیول کی سردی تھی اور خشک سردی. اچھا ڈاکٹر صاحب بالکل, آپ سوری ٹو کٹ یو اگین, آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن میں اس کی جنرل ڈیبیٹ میں آتا ہوں. اور یہ جو پوائنٹ ہے آپ کا کہ موسم کی تبدیلی اور اس پر کیا اثرات ہوں گے, اس پہ میں سیکنڈ راؤنڈ میں آپ سے بات کرتا ہوں. پی جے میر صاحب, سیم کوشچن. دیکھیں جی, اب ہم اس موڈ میں آ گئے ہیں, لرننگ موڈ پہ. آپ آج بھی زندہ ہیں انفلوئنزا کے ساتھ, ٹی بی کے ساتھ, ایڈز کے ساتھ اور ڈینگی کے ساتھ, اینڈ گاڈ نوز واٹ کائنڈ آف فلوز. آپ آج بھی زندہ ہیں اس کے ساتھ. اب یہ ایک نیا آپ کہہ لو پینڈیمک آیا ہے اس دنیا کے اندر آفٹر 1917, آفٹر انفلوئنزا. آپ نے اس پینڈیمک کو دیکھا جو کہ پاکستان کو بھی ہٹ کیا. ہم بالکل ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ہمارا ایک تو امیون سسٹم بڑا تکڑا ہے ان کمپیریزن ٹو دی ادرس, کیونکہ یہی ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں جب یہ لندن جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ واپس آتے ہیں, یہ بڑے ولنریبل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں کی انوائرمنٹ کچھ اور ہے ویسٹ کی. ہماری ہے کھلی انوائرمنٹ ہے اینڈ وی آر پریٹی ٹف ان دیٹ, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین ہمیں ریلیکس ہونا ہے. ہم نے بالکل فالو کرنا ہے جو کہ گورنمنٹ کے انسٹرکشنز ہیں, جو میڈیکل انسٹرکشنز ہیں, لیکن ساتھ ساتھ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ ٹریگر کرتی ہے. ابھی آپ نے بریسٹ کینسر کی بات کی ہے. اینی کائنڈ آف ڈیزیز
یہ ڈیزیز جو ہے اس کو ٹریگر کرتی ہے. اور یہ کلر ڈیزیز نہیں ہے بائی دا وے. یہ جو فیلسی آ گئی ہے کہ مار دیتی ہے, نو, اٹ ٹریگرز یور آلریڈی ریمیننگ جو سمٹمس ہوتے ہیں, اس سمٹمس کو یہ ٹریگر کر کے وہ بندہ وہاں مر جاتا ہے. ملینز تو ویسے مر رہے ہیں دنیا کے اندر, لیکن اس پینڈیمک کے اندر ہم نے کیا کیا ہے, جو بندہ مرا ہے وہ کووڈ سے مر گیا ہے. آپ کیوں؟ کیونکہ اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا نہیں تھا, لوگ ڈرے ہوئے تھے, نو بڈی وانٹیڈ ٹو گو نیئر دا باڈی. آپ نے بیریلز کے, آپ نے ریچولز دیکھ لیے, ہر چیز دیکھ لی. سو ٹوڈے آئی تھنک we need to be on the learning process کہ how to deal to learn with it. کیونکہ دیکھو جب تک ہم لرن نہیں کریں گے تو سیکنڈ لہر تو آنی ہے. تو آپ کے خیال میں خطرہ موجود ہے, اور آپ بلکہ اس سے زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آنی ہے, اور اس سے ہمیں تیار یقیناً رہنا چاہیے. تو آپ کا بھی آنسر جو ہے وہ یس میں ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ کتنے ٹیسٹ روزانہ کی بنیاد پر اس وقت ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں جی, جب سے یہ سکولز کھلے ہیں ٹیسٹوں کی تعداد میں ایک واضح انکریز ہوا ہے, کیونکہ اسکول گوئنگ جو بچے ہیں اور ٹیچرز ہیں, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس, ان کا بھی ہو رہا ہے. تو کسی دن تو یہ 80,000 کو بھی ٹچ کیا ہے کیسز میں, کیونکہ اسکولز کھلنے کے بعد جو ہے اس کے اندر چونکہ پروٹوکال تھا کہ اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرز کو اسکرین کرنا ہے, تو اس لیے ٹیسٹ میں ایک بہت نمایاں اضافہ ہوا ہے جی اس کے لیے. تو 80,000 ایک آن ایوریج اگر ہم اس کو 60-70,000 بھی کریں کہ پاکستان روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ کر رہا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے, کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ سردیوں میں یہ سارا آغاز ہوا اور شاید موسم کی تبدیلی سے کوئی خطرناک بات نہ ہو جائے, تو آپ کے خیال میں یہ تعداد کافی ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ سن رہے تھے کہ 1,00,000 سے زیادہ کی ہم نے اپنی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھانی ہے ٹیسٹ. جی بالکل, کیپیسٹی ہمارے پاس الحمدللہ ہے, لیبس ہماری اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہیں, کٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, اور جہاں پر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں یہ وائرس جو ہے یہ کوئی 2-4 مہینے کی بات نہیں ہے. وی ڈونٹ نو کہ یہ کتنی دیر لاسٹ کرے گا, یہ 1 سال بھی رہ سکتا ہے, یہ 1.5 سال بھی رہ سکتا ہے, یہ 6 مہینے بھی رہ سکتا ہے. اب ہمیں اور ہم لوگوں کو وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ, اور اس کے ساتھ اٹ از اے لیویبل وائرس, آپ رہ سکتے ہیں. یہ جو تھوڑے سے پریکاشنز ہیں, کیونکہ اس کے اسپریڈ کا موڈ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس طرح اسپریڈ ہوتا ہے. اگر ہم یہ احتیاطی تدابیر کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ نارمل ایکٹیویٹی جو ہے لائف کی, چاہے وہ اسکولز ہوں, چاہے وہ شادیاں ہوں, چاہے جس طرح سے جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, وہ SOPs کو فالو کر کے وی کین لیڈ اے نارمل لائف احتیاطی تدابیر کے ساتھ, کیونکہ اب ہمیں اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا. یہ کچھ عرصے کے لیے یہاں پر ہمارے پاس ہی ہے. یہ ویری رائٹ. نسیم صدیقی صاحب, ہم نے ڈاکٹر صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ وائرس پھیلتا کیسے ہے, اور دیکھا کہ جب پیک پہ تھی یہ پینڈیمک پاکستان میں اور روزانہ ہزاروں کیسز رپورٹ ہو رہے تھے, لوگ جو ہے مر رہے تھے, تو بہت زیادہ ہم نے بھی احتیاط کی, ماسک بغیر ہم نکل نہیں رہے تھے, ہاتھ نہیں ملا رہے تھے. لیکن اب دیکھا کہ جب سے کچھ صورتحال بہتر ہونا شروع ہوئی, ہم ریلیکس ہو گئے ہیں, تو اسی طریقے سے مسافہ, گلے ملنا, ماسک کا نہ استعمال ہونا, یہ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا. تو ہم جو ریلیکس ہوئے ہیں, تو یہ حق بجانے میں ہم یہ ریلیکس ہونے میں, یا آپ کے خیال میں کہ اسی طریقے سے احتیاط لازمی ہے جیسے پہلے تھی؟ نہیں, بالکل نہیں. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا اور پی جے میر نے بھی پہلے کہا تھا کہ وی ہیو ٹو لیو ود دس وائرس ناؤ. اب انفلوئنزا ہے, جیسے اب یہ سیزن شروع ہو رہا ہے, جیسے ٹھنڈ بڑھتی چلی جائے گی, آپ کو نارمل فلو بھی ہوگا نا, تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر کسی کو کورونا بھی ہے اور فلو کی شدت تیز ہوگی تو وہ اسپریڈ تیزی سے ہوگا. اس وائرس کا مسئلہ ہی جو ہے وہ اسپریڈ ہونے کا ہے. تو جو گورنمنٹ اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے, اب گورنمنٹ جو ہے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتی. لاک ڈاؤن اس مسئلے کا حل نہیں ہے. لوگ بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے, آپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی. تو اب ہمارا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے, عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی SOPs بنائے گئے ہیں, اور یہ SOPs کسی مسلم لیگ نون نے, پیپلز پارٹی یا PTI نے نہیں بنائے ہیں, یہ WHO کی طرف سے ہیں. تو اگر ہم احتیاط کریں گے تو احتیاط کر کے ہی ہم اس وائرس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ماسک کا ریگولر یوز کریں, ہم سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ہم اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. تو اگر یہ چیزوں پہ ہم عمل درآمد کرتے رہیں گے تو وائرس تو رہے گا, لیکن اس کی تعداد بہت کم ہو جائے گی. اچھا, ایک بات بتائیں, آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, پی جے میر صاحب آپ بھی اس پہ جواب دیجیے گا. پہلے نسیم صاحب, کہ ہم نے اگرچہ آپ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں موبائل پہ تو ایک ٹیپ چلتی ہے جس میں کرونا سے متعلق آگاہی دی جاتی ہے, وہ جو ایک آٹومیٹڈ وائس ہے, لیکن ہم نے دیکھا جب یہ پیک پہ تھی اس کی کرونا کی فرسٹ ویو, تو اس پہ جو آگاہی مہم ہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں وہ بہت زیادہ تھی, اور پبلک سروس میسیجز بہت زیادہ آ رہے تھے, لیکن اب وہ بھی ہمیں بہت کم دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟
ہاں یہ بالکل آپ نے ٹھیک ہے، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ ایک نفسیاتی جو ہے نا وہ دباؤ سے آ جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اب کورونا ختم ہو گیا پاکستان میں سے، اور یا لوگوں نے کہا کہ یہ امیونٹی بہت زیادہ، تو اس کو نہیں، لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، بات لوگوں کی نہیں ہو رہی، بات آپ جیسے سینئر جرنلسٹ کی یا جو میڈیا ہاؤسز کو چلا رہے ہیں ان کی ہو رہی ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ پورے کا پورا نیوز بلیٹن کورونا وائرس یا اس کے متعلق ہوتا تھا کہ کیا ہوا کیسے ہوگا، اور اس میں یقیناً آگاہی بھی ملتی تھی. اب ہمیں کووڈ-19 کی سٹوری جو ہے وہ 7ویں 8ویں یا 9ویں نمبر پہ نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ کووڈ-19 پاکستان میں ختم ہوا ہے، آپ نے دیکھا نا کہ کنٹرول ہو گیا. لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکنڈ ویو کا خطرہ موجود ہے. اس کا میسج آپ ابھی بھی دیکھیں، کچھ نہ کچھ تو ٹی وی کے اوپر چل ہی رہا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ دیکھیں تو ٹیلی فون پہ اب جو یہی میسج ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. لیکن خطرہ موجود ہے، خطرہ موجود ہے، تو میسج تو ابھی اس پہ بھی چل رہا ہے، ٹیلی فون پہ بھی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اصغر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو امیونٹی ہے اگر ایک شخص جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتا ہے تو از اٹ فار دا لائف ٹائم، یا اس کا کوئی ٹائم سپین ہے کہ امیونٹی آپ نے ڈیولپ کر لی اور اتنے کچھ عرصے کے بعد یہ وائرس جو ہے دوبارہ آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جی دیکھیے، یہ بعض وائرسز کے اندر ہمیں لائف ٹائم امیونٹی ملتی ہے اور بعض وائرسز کے اندر ہمیں لائف ٹائم امیونٹی نہیں ملتی. انفلوئنزا کا وائرس دیکھ لیجیے، ہر سال اس کی ویکسین نہیں آتی ہے کیونکہ جو پیچھے ہوتے ہیں آپ کو دوبارہ لگوانے کی ضرورت ہوتی ہے ویکسین کی. کورونا وائرس نیا وائرس ہے، لیکن جو لوگوں کا یہ ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ شاید لائف لانگ امیونٹی ہے تو وہ اس طرف بات نہیں بن رہی، کیونکہ ابھی تک تقریباً 16 کیسز کنفرمڈ آ چکے ہیں جن کو دوبارہ کورونا وائرس کا اٹیک ہوا ہے اور جن کا ڈاکومنٹڈ تھا، جب ان کا پہلے بھی ڈی این اے ٹیسٹ ہوا دوبارہ بھی ڈی این اے ٹیسٹ ہوا، تو 16 کیسز ہمارے پاس اس وقت دنیا میں آ چکے ہیں جن کے امیونٹی لائف لانگ نہیں ثابت ہوئی اور ان کو دوبارہ یہ بیماری ہوئی. تو اس وجہ سے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر آتی کی امیونٹی تو 5-6 مہینے 9 مہینے ایسی بات لگ رہی ہے، اس سے زیادہ کیا ابھی تک نہیں لگتا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. پی جے امیر صاحب، آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں ایک سیاسی افراتفری جو پھیلی ہوئی ہے اس کے متعلق بہت زیادہ کہ کہیں سے باہر سے لائیو پریس کانفرنس ہو رہی ہے، کہیں اس کا جواب آ رہا ہے، اور مطلب وہ سارا سلسلہ جو سیاسی درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ کرونا وائرس سے میڈیا کی توجہ ہٹ گئی ہے اور وہ اس وجہ سے باقی جو ٹاپکس ہیں ہمارے ملک میں اس کی طرف آ گئے ہیں، یا میڈیا ہاؤسز کی کچھ اور مجبوریاں اور ذمہ داریاں ہیں؟ ہم نے وہی کیا ہے اس کے ساتھ جو ہم کشمیر کے ساتھ کرتے ہیں. جب ہندوستان کچھ کرتا ہے تو ہم سارے میڈیا کے اوپر بینڈ بجانی شروع کر دیتے ہیں. جب تھوڑا سا وہ مومنٹم ختم ہوتا ہے کشمیر سائڈ پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نارمل رن پہ ہوتے ہیں، کیونکہ کشمیر کی براڈ کاسٹ پہ آپ کو پیسہ نہیں بنتا. یہی چیز کووڈ کی براڈ کاسٹ کے اوپر آپ کو پیسہ نہیں بنتا. ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے اور ہمارا کمرشل انٹرسٹ کیا ہے، اس کو آپ ایویلیویٹ کریں. ہمارا کمرشل انٹرسٹ زیادہ ہے کیونکہ یہ کیا وجہ ہے، جو اب آپ نے سوال کیا کیا وجہ ہے کہ ہم نے اتنی بڑی ہائپ نیوز کو نمبر 1 پہ رکھا ہے، 2 پہ بھی چلا گیا اور اس کے بعد اٹ از ٹوٹلی ڈسپیئرڈ. آپ کے ایڈز آ رہے ہیں، آپ کے بتایا جا رہا ہے ہاتھ دھو، یہ کرو فلانا کرو. ویئر آر دے ناؤ؟ آل آف اے سڈن اٹ از ڈسپیئرڈ؟ نو، because we don't really take anything seriously. ہمیں سیریس ہونا، we are not just serious people. جب تک ہم اپنے آپ کو سیریسلی نہیں لیں گے، ایک ریسپانسبل اینڈ ریسپانسبلٹی کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے، تو یہی جو آپ کا سوال ہے یہ بار بار اٹھے گا کہ لک واٹ از گوئنگ آن. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ نے گرما گرمی کی بات کی ہے، کیا ان کو نہیں پتا کہ کرونا ہے؟ یہ سارے یہ جلسوں میں جلوسوں میں ادھر پھر رہے ہیں اور ہر قسم کی گرما گرمی ہو رہی ہے، تو ویئر از دیٹ کرونا دیر؟ اچھا، اس میں میرا جو سوال تھا، سوری ٹو کٹ یو، سوال جو ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ سے میں نے کیا تھا، انہوں نے کہا کہ جو عاشور پہ یا اس سے پہلے جلوس اور پروسیشن نکلے تھے تو ہمارے ملک میں اس کی وجہ سے کرونا کو کوئی مطلب اس میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. تو شاید یہ بات اپلائی ہوتی ہے سیاسی جلسوں جلوسوں پر بھی کہ اگر وہ نکلیں گے بھی تو ہمارے پاس ایک ثبوت آ گیا نا کہ لوگ اکٹھے اور کرونا وائرس نہیں بڑھا، چاہے وہ سیاسی یہ ہر جگہ ہوتا ہے، یہ آپ کے ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں، اٹ از نو بگ ڈیل. لیکن ہمارا جو سب سے بڑا ایک المیہ ہے اس ملک کے اندر، آپ 7,500-8 ہزار روپیہ لیتے ہیں ایک کووڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے. غریب آدمی 12,000 روپیہ کماتا ہے مہینے کا یا 15 کمائے گا، وہ 7,000 کرائے گا اپنا ٹیسٹ؟ وہ بالکل نہیں کرائے گا. وہ تو ہمیں اس پہ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے کہ اس کی قیمتیں نیچے لے آئیں. کیونکہ یہ جو لیبز ہیں یہ پیسہ اتنا کما رہی ہیں، غریب آدمی کی ریچ میں نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنے ٹیسٹ کروائیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، لیکن ویری کوئکلی ود ان 15 سیکنڈز کہ جو انہوں نے کہا کہ 15,000 12,000 10,000 روپے ٹیسٹ، کئی جگہ ہم نے دیکھا کہ 2,000 روپے میں بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے.
تو یہ مطلب یہ کوالٹی ٹھیک ہے سب کی, چاہے قیمت کم ہو یا زیادہ ہو؟ دیکھیں جی, میں تو اس کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ گورنمنٹ فیسلٹیز جو ہیں وہاں پہ یہ ٹوٹلی فری ہے. ٹھیک, تو بہتر یہ کہ آپ اپنی گورنمنٹ ہاسپٹل. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ہمیں ناظرین ایک وقفے پہ جانا ہے. یہ سیگمنٹ کا ہمارے اختتام کو پہنچا اور اس پر جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں, 4 پارٹیسپینٹس تھے, ان سب کی رائے جو ہے ہاں میں ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کا خطرہ موجود ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. اللهم صل على جی ناظرین, پروگرام بدلتی رائے میں ایک بار پھر خوش آمدید. دوسرے سیگمنٹ میں ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں. کیا پاکستان میں منی لانڈرنگ کے واقعات میں طاقتور اشرافیہ ملوث ہے؟ منی لانڈرنگ کا کام کیسے ہوتا ہے؟ کیسے پاکستان سے پیسہ غیر قانونی طور پر غیر بینکنگ چینلز کے ذریعے باہر جاتا ہے, اور کون لوگ وہ لے کے جاتے ہیں, کیسے لے کے جاتے ہیں, اور یہ کن جگہوں پہ جاتا ہے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بہت سارے کیسز, ایویڈنسز پہ JITs بن چکی ہیں, ٹرائلز ہو رہے ہیں عدالتوں کے اندر, وکلا اپنے دلائل دے رہے ہیں, جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں. تو اس پر ہم یقیناً گفتگو کریں گے. اور سب سے پہلے ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آپ کی جانب آتا ہوں. تو یہ طاقتور اشرافیہ, یہ بات درست ہے کہ واقعی ملوث ہے, یا یہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب
इनका ताल्लुक अशराफिया से नहीं है फिर भी ये काम करते हैं? नहीं जी, देखिए बेसिकली तो इसके अंदर मेरा ख्याल है ये वो पावरफुल लोग ही हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो मुल्क का पैसा जो है वो इकट्ठा करते हैं गलत जराए से, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स में किक बैक्स के फॉर्म में, कमीशंस के फॉर्म में जब वो ये लोग 2 नंबर तरीके से पैसे इकट्ठे करते हैं तो जाहिर है कि फिर वो उसको मुल्क में तो नहीं रख सकते, उनको बाहर भेजना है। तो इसके अंदर बेसिकली ये मैं समझती हूँ कि अशराफिया और हमारे वो पॉलिटिशियंस और वो पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व है जिनके पास रिसोर्सेज थे मुल्क के, और बहुत बड़ी अरबों में जो है वो हमारे मुल्क से पैसा जो है वो बाहर जाता गया है। हमारे गरीब आवाम का पैसा था मैं समझती हूँ, और ये जो पिछले कई सालों से हम बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स देख रहे थे ये उनके किकबैक्स थे, उनके कमीशंस थे जिनको मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो है वो मुल्क से निकाला गया जी। और फिर आपने देखा कि हमें पापड़ वाले भी मिले, हमें फालूदे वाले भी मिले, और ये सारी चीजें अब तो सामने खुलकर आ गई हैं। ठीक, तो आपके ख्याल में कि ताकतवर अशराफिया मुलव्वस है? जी बिल्कुल। नसीम सिद्दीकी साहब, देखिए ये बड़ी अहम बात है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी यूएनजे की स्पीच में की थी कि गरीब मुल्कों से पैसा लूट के अमीर मुल्कों में ले जाया जाता है। पाबंदी हमारे ऊपर अमीर मुल्कों से लगती है, यूरोपियन यूनियन हो गया, फैटफ हो गया, ये हम पे पाबंदी लगा रहे हैं कि आपके मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। और जब हम मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीक के लिए उनके मुल्कों में पहुंचते हैं और कहते हैं कि जी ये मुजरिम है, ये मुल्जिम है, इसने पैसा मनी लॉन्ड्र किया, तो उनको वहाँ सियासी पनाह दे दी जाती है, या हमारे साथ जो इंक्वायरीज हो रही होती है उसमें जो है वो कोऑपरेट नहीं करते। तो अशराफिया मुलव्वस है या नहीं? अशराफिया 100% मुलव्वस है। आपने अभी देखा कि जो इंडिया का स्कैम आया है उसमें कितने बड़े बड़े बैंक हैं दुनिया के जो इन्वॉल्व है, तो मनी लॉन्ड्रिंग और अशराफिया के लिए ये जवाब ले लूं पीजे मीर साहब से, फिर जनरल डिस्कशन करते हैं इस पे। पीजे मीर साहब, ताकतवर अशराफिया मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में मैं कहता हूं कि सदियों से चल रही थी। ये 70s के आई वुड से बट 70s के अंदर मुझे पता है कौन कौन से जिन्होंने पैसा बाहर भेजा है। अब वो चल रहा था, आपका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं था, आपका स्टेट बैंक का जो लॉ था बड़ा ड्रैकोनिक लॉ था, लोग घबराते थे वहां से, सो वो पैसे हुंडी के थ्रू भेजते थे। अब आपका जो ग्लोबल विलेज है इसका जो ट्रेंड है चेंज हो गया है। अब आपके सामने जिस तरह अभी नसीम बात कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑन टेरर फाइनेंसिंग, और उसके बाद आपका ये ADB, IMF, ये सारे आप पे बड़े हावी हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज यही है, आयरनी यही है कि यही मुल्क जाके उनको पनाह भी दे देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ रोते हैं कि भाई वो पैसा कोई जो भी हो लेके चला गया। फिर आपके लॉज इस तरह इस किस्म के लॉज है कि जज भी मजबूर होकर कहता है देखो जी हमारा मजाक उड़ा रहे। भाई आप लॉज को चेंज करो, मूव विद द टाइम्स। आप जब तक अपने टाइम्स और लॉज को रीएवैल्यूएट नहीं करोगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम चलते हैं PCO के ऊपर। हमें चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। दिखाओ, अगर यहां देखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट अच्छा है, इसको यहां चेंज कर दो, वहां अच्छा है उसको चेंज कर दो। सो वी हैव टू कीप ऑन मूविंग, एंड दिस इज द रीजन मनी लॉन्ड्रिंग हैज टेकन नंबर 1 स्टेप। जहां के अभी डॉक्टर साहबा कह रही थी वो फलूदे वाला, वो रेडी वाला, ये मुझे समझ नहीं आई ये कैसे अशराफिया मुलव्वस है। इसका मतलब है आपकी बात से तो यही मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि अशराफिया ताकतवर अशराफिया ही मुलव्वस है मनी लॉन्ड्रिंग में। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ठीक, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहबा आपकी जाने बात ये आपके ख्याल में मनी लॉन्ड्रिंग एक यकीनन एक जुर्म है, और एक मनी लॉन्ड्रिंग एक शख्स ने की जो, जैसे आपने पहले कहा कि वो किसी सरकारी ओहदे पे था, उसने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट से कोई किक बैक्स लिए, करप्शन की, और उसने वो पैसा गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवाया। एक कारोबारी शख्स है कि जो पाकिस्तान के अंदर रह के अपने मेहनत से एक हक हलाल की कमाई कमाता है, और वो ये समझता है कि शायद मेरा पैसा जो है बाहर ज्यादा बेहतर अंदाज में रहेगा और मैं ज्यादा उस पर प्रॉफिट कमा सकता हूँ या सेफ रहेगा, उसकी डीवैल्यूएशन नहीं होगी, वो बाहर भिजवा देता है। तो क्या इन दोनों में फर्क करना चाहिए हमें, या एक ही प्रिज्म से देखना चाहिए? नहीं, देखें जी, जो अपना हक हलाल का पैसा अगर वो कोई बाहर जाके कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मैं नहीं समझती कि वो गलत तरीके से लेके जाएगा, वो उसको थ्रू प्रॉपर चैनल लेके अगर वो हुंडी हवाले के जरिए ही जाए, लेकिन पैसा जो है वो जायज कमाई का हो, वो मैं कह रहा हूँ कि क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग पे वही इत्तलाक उसी शद्दोमत के साथ होना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के लेजिस्लेशन जो है, सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये कोई आज की बात नहीं है। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को एक ऑफेंस डिक्लेयर किया गया था 1997 के जो एंटी टेररिज्म एक्ट है। तो इसके ऊपर बहस और इसके ऊपर चीजें तो चल रही हैं, मगर अब जैसे से वक्त गुजर रहा है और हमें इसकी जरूरत महसूस हुई है, तो आपने देखा है कि अभी रिसेंटली इसके अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जो हैं उनके ऊपर बहुत काम किया गया है, उनके ऊपर मजीद इजाफे किए गए हैं, एक्ट जो हैं उनको रिफाइन किया गया है।
تو جو اگر جائز والا پیسہ بھی باہر لے کے جاتے ہیں ان کو اصولی طور پہ تو اپنے ملک کے ہی اندر انویسٹ کرنا پڑتا ہے، کرنا چاہیے، مگر اگر وہ لے کے جاتے ہیں کسی وجہ سے تو بہرحال وہ اتنا بڑا کرائم نہیں ہے، مگر اگر ناجائز طریقے سے اور لوگوں کا پیسہ جو ہے، عوام کا پیسہ جو ہے وہ فراڈ کے ذریعے اکٹھا کر کے لے جایا جائے تو ڈیفینیٹلی کرائم تو وہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نسیم صدیقی صاحب، باہر سے یہ تو ہو گئی نا منی لانڈرنگ، جو پاکستان سے پیسہ غیر قانونی طور پر باہر جا رہا ہے، اور اس میں اگر آپ وہ پیسہ کرپشن یا کک بیک کا کریں تو یہ جرم کی نوعیت جو ہے مختلف ہو جاتی ہے، زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں جو پیسہ آتا ہے باہر سے، وہ بینکنگ کے تھرو آئے یا کسی ذریعے سے آئے، اگر وہ ڈالر لا رہا ہے تو شاید اتنی پوچھ گچھ نہیں ہوتی کہ بھئی یہ پیسہ کہاں ہے یا سورس کیا تھی آپ کی، کیونکہ ہمیں ظاہری بات ہے کہ فورن ایف ڈی آئی کی یا ڈالرز کی ضرورت ہے اس وقت۔ تو آپ کے خیال میں یہ پاکستان کو لینینٹ ویو لینا چاہیے اس پہ، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ جن بڑے بڑے ممالک میں یہاں سے پیسہ جاتا ہے وہ تو چپ رہتے ہیں، وہ پاکستان کا پیسہ واپس نہیں کرتے، انہیں سیاسی پناہ بھی دیتے ہیں، تو پاکستان میں بھی اگر پیسہ آ رہا ہے تو ہم کیوں اس پہ شور مچائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ پیسہ آپ کیسے پاکستان لائے؟ دیکھیں شہزاد، آپ خود بھی امریکہ میں رہے بڑے عرصے، میں یورپ میں رہا، آپ دیکھیں کہ اب ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ یورپین بینکوں میں بھی 5,000 پاؤنڈ میں جمع کرانے کے لیے جاتے ہوں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ 5,000 پاؤنڈ کہاں سے آئے، اور اگر آپ لیگلی باہر سے پیسے پاکستان بھی بھیج رہے ہیں تو اب اس پہ بھی بہت پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں جو ہنڈی والا کاروبار ہے نا، یہ منی لانڈرنگ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا کہ اگر کوئی پیسہ یہاں سے اپنا لیگل پیسہ جو ہے وہ وہاں بھیجنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بینکنگ ٹرانزیکشن ضروری ہے، آپ کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ آپ نے اگر یہاں پہ 5 کروڑ روپیہ ہے اور اس پہ آپ نے ٹیکس پے کیا ہے اور وہ آپ باہر لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے لے کے جا سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی تو بزنس مین پہ اتنی زیادہ نہیں ہے، ان لوگوں پہ ہے جو سرکاری عہدوں پہ ہیں، جو کرپشن سے مال بناتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ہنڈی والوں کو دے دیتے ہیں اور ان کو وہاں پہ پیسے مل جاتے ہیں۔ تو جو غیر قانونی طریقے سے پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ باہر جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے قدغن لگائی۔ بالکل ٹھیک۔ پی جی امیر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک سوال بھی سن لیں ساتھ ساتھ۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی، کہ آپ کی زمین پاکستان میں، آپ زمین بیچتے ہیں، وہ پیسہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ تھرو آتھرائزڈ ڈیلرز فارن ایکسچینج لیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں اور آپ اپنے اکاؤنٹ جو آپ کا فارن اکاؤنٹ ہے آپ اس میں ڈالتے ہیں۔ از دیٹ منی لانڈرنگ؟ مجھے بتا دیں آپ نے ایک سینیٹر کو پکڑا ہوا ہے، سینیٹر احمد علی، میں نام لیتا ہوں، آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے اسی چارج، وہ کہتا ہے مجھے چارج کرو، وہ کہتے ہیں نہیں جی چارج نہیں کرنا آپ کو۔ اب دا کوشچن از کہ اب آپ اپنے لاس کو کس طرح ایمبیگوٹی میں لے کے جاتے ہیں؟ آپ یا تو اس کو اندر کر دو، پکڑ کے بند کر دو اگر اس نے منی لانڈرنگ کی ہے تو یہ ہمارے جو لاز ہیں، ون سوٹس فار ون اینڈ ون سوٹس فار دی ادر۔ وی ہیو ٹو بی آنےسٹ، اسٹریٹ اینڈ فیئر ود ایوری بڈی، اینڈ دیٹس دا وے دس کنٹری ول موو فارورڈ۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ اور سوال آپ سے یہ تھا میرا کہ جب آپ جو اشرافیہ کا ذکر ہو رہا ہے ان سے آپ پوچھیں کہ بھائی یہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا اور یہ آپ نے پیسہ غیر قانونی طریقے سے باہر بھی بھجوا دیا تو یہ کیسے ہوا، تو وہ آپ کو 1970 کا آپ نے ذکر کیا، وہ اس سے بھی پہلے کی داستان سناتے ہیں کہ کیسے ہم نے ایک فیکٹری لگائی، اس کے بعد 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 7 ہوئی، پھر قومی آئی گئی، اس کے بعد پھر واپس ملی، پھر ہم تک محنت کی ہم نے، ہمارے والدین نے، اور اس کے بعد ہماری اولادوں نے، اور پھر ہم اس مقام تک پہنچے اتنی محنت کرنے کے بعد، اور ہم پہ یہ بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں۔ تو کہانی تو پوری تیار ہوتی ہے، تو اس کو اگر عدالت میں آپ کا، نیب کا یا پروسیکیوٹر جو بھی ہے وہ قانونی طور پر چیلنج صحیح طور پر نہیں کر پائے گا، کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ وائٹ کالر کرائم میں ابھی کسی بڑی شخص کو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ پی جے امیر صاحب، یہ جو کوشچن ہے میں آپ کو بتاؤں، ہم نے تو اس کی انویسٹیگیشن ہی بالکل ٹھیک نہیں کی۔ آپ میتھوڈکلی آپ انویسٹیگیشن کریں، اگر ایک آدمی جو بھی ہو 70 سے لے لے، 80 سے لے لے، آپ اس کے ایسٹس بتا دیں، اب اس کے ایسٹس کتنے تھے، اس کی ملٹیپلیکیشن کتنی ہوئی، بزنس ٹرانزیکشنز کہاں ہوئی، فارن ایکسچینج کتنا آیا، ڈڈ اٹ کم ان اور ڈڈ اٹ گو آؤٹ، ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن، اسٹیٹ بینک کی ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے۔ دا کوشچن از کہ شہزاد ہم اس وقت جس روٹ پہ چل رہے ہیں ہمارے پاس ایکسپرٹس ہونے چاہیے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بڑی اچھی چیز ہے، انگلینڈ میں یہ آپ کو اپنا نہیں بتائیں گے، نسیم بتائیں گے کہ وہاں SFO ہے، سیریس فراڈ آفس، تو یہاں وہ ایکسپرٹس ہے وائٹ کالر کرائم پہ، ہم ایکسپرٹس نہیں ہیں وائٹ کالر کرائم پہ۔ آپ نے ٹرائی کر دیا تھا نا آصف زرداری کو 11 سال، ہر قسم کا آپ نے میڈل دیا ان کو، ایکسٹارشنسٹ، مرڈرر، ہر قسم کا، کیا نکلا اندر سے مجھے بتا دو؟ 11 سال، اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے۔ دا کوشچن از جب تک آپ کی انکوائری بیسکلی
सॉलिड नहीं होगी, आप किसी को क्या पकड़ोगे? मुझे आपका अभी आपने खुद ही कहा है ना कि आपने कितने लोग पकड़ लिए हैं यार, कितने हमने पैसे आ गए हमारे, क्यों? क्योंकि हमारा द मोड ऑफ इंक्वायरी इज नॉट स्ट्रांग इनफ कि जिसमें पकड़ के स्टेट को फायदा हो। स्टेट को कोई फायदा नहीं हुआ। स्टेट ठीक है थोड़ा बहुत जो आ गया, बट वी आर टॉकिंग बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मनी। बिल्कुल तो वो कब आएगा हमारा? डॉक्टर साहब ये जो एटीट्यूड है, जी बिल्कुल, पेनी वाइज पाउंड फूलिश, इसको खत्म करें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहबा तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। डॉक्टर साहबा वो जो इस बात पर तो आप मुत्तफिक हैं, बाकी लोग भी, कि पाकिस्तान से करोड़ों अरबों डॉलर शायद बाहर गए गैर कानूनी तरीके से। अब सवाल ये है कि आपके पास हिकमत अमली क्या है कि वो पैसे वापस आएं? देखिए जी, इसके लिए मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो जैसे अभी मैं बिल्कुल पीजे मीर साहब के साथ एग्री करूंगी कि हमारे पास कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म्स मौजूद नहीं थे कि जिससे इन लोगों के ऊपर हाथ डाला जा सके, क्योंकि जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग आज तक करते रहे और जो इस चीज में इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने इस किस्म की कानून साजी होने ही नहीं दी। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें सिस्टम्स बनाने हैं, हमें इफेक्टिव लेजिस्लेशन करनी है। और जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा कि नेशनल असेंबली में जब हमने ये लेजिस्लेशन करने की कोशिश की, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए, मगर जितनी रेजिस्टेंस ऑपोजिशन की तरफ से आई और इसको जितना अपोज उन्होंने किया, वो चीज बिल्कुल खुल के सामने आ गई कि वो इस तरह की चीजें नहीं चाहते थे। इससे पहले यही होता रहा है कि ये जो इनको आप अशराफिया कह लें या जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये सिस्टम बनने नहीं दिए, उन्होंने ऐसी कानून साजी होने नहीं दी कि जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके या इन बड़ी मछलियां इनके ऊपर हाथ डाला जा सके या पैसा वापस लाने का कोई सिस्टम बन सके। पर अब हुकूमत ने इसका बेड़ा उठाया है और इसका प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है। इसका पहली मिसाल जो है कि अभी जो रिसेंट जो लास्ट सेशन हमारा गुजरा है, उसके अंदर बहुत इफेक्टिव लेजिस्लेशन हुई हैं और अब इंशाअल्लाह ताला जब इन पे इम्प्लीमेंटेशन होगी तो ये मैकेनिज्म्स खुद ब खुद डिवाइस होने शुरू हो जाएंगे कि ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग रुकेगी बल्कि पैसा वापस लाने के भी बंदोबस्त होगा। लेकिन वजीर आजम साहब बार बार कह रहे हैं और वो लोगों को, उनके ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं कि आप वो ममालिक जो इन लोगों को पनाह देते हैं, और आप पाकिस्तान के ऊपर तो FATF की तलवार लटकाई भी है आपने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की, लेकिन ये जो पैसा है ये तो जा ही उन ममालिक में रहा है, उन्हीं बैंक्स में जा रहा है, चाहे वो सेफ हेवन्स हों या जो है दुनिया के बड़े अहम कैपिटल्स हों। तो अगर पैसा वहां पे जा रहा है तो असूलन तो ये है कि पाकिस्तान को दीवार से लगाने से पहले वो कहें जी ये पैसा जो आपसे चोरी हुआ था ये वापस लें, अब अपने हालात ठीक करें। तो उनके पास क्या जवाब है कि पाकिस्तान को वो इस तरीके से प्रेशराइज करें? देखिए जी, वहां पर भी मैं समझती हूँ कि कुछ लॉज ऐसे हैं जिसकी वजह से इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो उनके मुल्कों में जाके जिन्होंने अपना पैसा रखा हुआ है और जो वहां पे पनाह लेके बैठे हुए हैं। मगर अभी और भी कुछ लॉज पास हुए हैं, जैसे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल है, उसके जरिए हम लोग दूसरे ममालिक से अब मैं हालत ज्यादा बेहतर तरीके से जो है, जो हमारे मुल्जिम हैं, जो उन्होंने हमारे पास से जो इस तरह लेकर भागे हैं या जो क्राइम से उनके ऊपर हाथ डालने में, तो इसके ऊपर लेजिस्लेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जी। चलें, नसीम सिद्दीकी साहब, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त बाहर और जिस तरीके से तकारीर कर रहे हैं और कोशिश है पाकिस्तान की कि वो वापस आएं, और लेकिन उन्होंने जो वो वारंट है उसको एक्सेप्ट करने से इनकार किया। तो क्वेश्चन है कि हमारा कोई शायद बाकायदा बेहतर बता सकते हैं बरतानिया के साथ प्रिजनर एक्सचेंज का या डिपोर्टेशन का इस तरह का कोई मुआहदा नहीं है, और लोग एक आर्गुमेंट दे रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अगर मुत्तहिदा के साबिक बानी पाकिस्तान वापस नहीं आ सके तो नवाज शरीफ साहब कैसे आएंगे? अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व हैं, करप्शन भी की दी है, अदालत से वो सजा याफ्ता हैं, तो फिर तो शय मिलेगी ऐसे लोगों को अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग करें और किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से चले जाएं, बरतानिया में सियासी पनाह ले लें या अदरवाइज उनके पास वीजा हो, तो फिर कैसे आएंगे? फिर तो ये एक इंकरेजमेंट है उन लोगों के लिए जो ये जुर्म में मुलव्वस हैं या मुस्तकबिल में करने का इरादा रखते हैं। शहजाद, इसमें आप देखें कि हमारी ब्रिटेन के साथ जो है वो कोई एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी नहीं मौजूद, लेकिन मिसालें मौजूद है। यूके में क्राइम हुआ पिछले दिनों, एक शख्स ने अपनी बीवी का मर्डर किया था, वो पाकिस्तान भाग आया था विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री यहाँ की, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री, उन्होंने आपस में तय किया और वो अपने मुजरिम को वापस लेके गए। बात यह है कि आप अपना केस कितना अच्छे तरीके से तैयार करके लेके जाते हैं। मैं थोड़ी सी तमीज बांधूंगा, जैसे पीजे ने अभी कहा, हमारे यहाँ पे क्लैरिटी नहीं किसी चीज पे, लोग 12-12 साल जेल में रहते हैं, करप्शन भी करते हैं और वो सुरखुर होके बाहर निकलते हैं। जैसे 7 भाइयों की बात हो रही थी, बिल्कुल उनका लाहौर में बिजनेस था, 7 भाई थे। जब उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई
تو اس کا سارا جو ہے وہ آپس میں چلا گیا. اس کے بعد آج کے دن آپ دیکھیں کہ باقی 6 بھائی ہیں ان کی اولادیں کتنی امیر ہیں, اور جو حکومت میں آ گئے ان کی اولادیں اور وہ ان کی جو اپنا جائیداد ہے کتنی بڑھ گئی, کاروباری طور پر زیادہ. اس میں بھی آپ پرسنٹیج دیکھیں نا کہ 4000 5000 سے زیادہ پرسنٹیج سے جو ہے ان کا بڑھ گیا, تو ہماری کلیئرٹی نہیں ہے. تو بات جو ہے کہ جیسے الطاف حسین کے بارے میں بھی ذکر تھا, تو رحمان ملک کیونکہ اسے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ہلاک تھا, تو کیس اچھی طرح سے پریزنٹ نہیں کیا جاتا تھا. ابھی بھی یہی ہے کہ اگر یہ اچھی طریقے سے فورن منسٹری کے ذریعے, انٹیریئر منسٹری کے ذریعے نواز شریف کا کیس لے کے برطانیہ جائیں, اس کو پریزنٹ کریں, ان سے گفت و شنید کریں, گورنمنٹ زور ڈالے, تو بالکل گورنمنٹ وہاں سے واپس لا سکتی ہے. پی جے میر صاحب, آپ نے سینیٹر احمد خان کا ذکر کیا. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب منی لانڈرنگ اور اشرافیہ کی بات ہوتی ہے, فوراً ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر سیاستدان ہیں سب کے سب کرپٹ ہیں, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. کالی بیڑے ہر شعبے میں موجود ہیں. سیاستدانوں میں کچھ ایسے لوگ یقیناً ہیں کہ جن کی وجہ سے باقی سارے سیاستدان جو ہیں, ڈاکٹر نوشین احمد صاحبہ بیٹھی ہیں, ان جیسے لوگ بھی شاید بدنام ہو رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں ہمیں جنرلائز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سیاستدان ہی اس ملک کو چلاتے ہیں آئین و قانون کے تحت. تو اگر ہم یہ کہیں گے جی سارے کے سارے سیاستدان کرپٹ ہیں, یا ہم اس کو اسپیسیفائی نہیں کریں گے, تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. آپ اس سے ایگری کریں گے؟ I totally agree with you 100%. ایک اور چیز اس کے اندر شہزاد, کہ جو پکڑا جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ نمائندہ, یہ جو کارکن ہے پی ٹی آئی کا ہے, پی ایم ایل این کا ہے, پی 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 کا ہے, اے این پی, جے یو آئی, یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جب آپ پکڑتے ہو اس کو آپ کسی پارٹی سے منسلک نہ کرو, کیونکہ کوئی پارٹی جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں ہوتی ہے, یہ انڈیویجولز ہوتے ہیں. ہم نے انڈیویجولز کی بات کرنی ہے. یا تو ایک ایم این اے پکڑا جاتا ہے, ہاں جی وہ اس پارٹی کا ایم این اے پکڑا گیا, اور بھائی اس پارٹی کا تعلق کوئی نہیں ہے, آپ ریفرنس دے سکتے ہو. بٹ جس طرح آپ نے بہت اچھا امپورٹنٹ سوال کیا ہے, ہم ہر پالیٹیشین کو گندا کر دیتے ہیں اس ملک کے اندر, اور یار پالیٹیشینز ہی ملک چلاتے ہیں. لیکن یس کئی ہوتے ہیں کہ جو مس ڈمینرز اینڈ غلط رستوں پہ چلتے ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ریفریننگ فرام سچ اسٹیٹمنٹس. بالکل, ریفریننگ فرام سچ اسٹیٹمنٹس. ڈاکٹر نوشین احمد صاحبہ, اب آپ اس پہ متفق ہیں, باقی مہمان بھی متفق ہیں کہ طاقتور اشرافیہ, اور طاقتور اشرافیہ پہ آپ لوگ مطلب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کی جڑیں ایسی ہیں ہر جگہ پہ کہ وہ چیزوں کو سلو کر دیتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے قانونی موشگافیوں میں سے اپنا رستہ نکال لیتے ہیں. تو اس اشرافیہ کو اس کو توڑیں گے کیسے؟ 2 سال حکومت آپ کو کرتے ہوئے ہو گئے ہیں, 3 سال آپ کے باقی ہیں, لیکن 2 سال میں شاید لوگ آپ سے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان ٹرمز آف کے اکاؤنٹیبلٹی, وہ ایکسپیکٹیشن پوری ہوتی نظر نہیں آتی. آپ اگلے 3 سال اس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے آپ اس بات میں؟ دیکھیں جی, میں سمجھتی ہوں کہ بالکل اب ہم لوگ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سسٹمز ایسے تھے, چونکہ انہی لوگوں کو پچھلے 30 سال سے انہی لوگوں کی حکمرانی تھی, تو ان لوگوں نے اپنے جرموں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اور ان میں سے وے آؤٹس بنانے کے لیے بہت سارے ایسے میکینزم ڈیوائز کیے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے ان پہ ہاتھ ڈالنا تقریباً ناممکن تھا. مگر اب جس طرح سے یہ لیجسلیشنز ہو رہی ہیں, قانون سازیاں ہو رہی ہیں, اور جس طرح سے ان کے خلاف اب ایکشن لیے جا رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں ہم ان پہ ہاتھ بالکل ڈال سکیں گے. اور نواز شریف صاحب جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اب اس وقت اشتہاری قرار دینے کا پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے, تو اب یہ اتنی آسانی سے بچ نہیں سکیں گے. مگر جو ان لوگوں نے اپنے لیے راستے بنائے ہوئے تھے وہ اب ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ بند ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلد جو ہے یہ قانون کے گھیرے میں آئیں گے, اور ان کو اپنے ملک کے قوم کو, اپنے عوام کو جو ہے جواب دہ ہونا پڑے گا, اور لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ واپس کرنی پڑے گی. پی جے میر صاحب نے ذکر کیا اور نسیم صاحب بھی بات کر رہے تھے, آصف علی زرداری صاحب وہ 11 سال ان کے خلاف کاروائی ہوتی رہی, کیس چلتا رہا, پیشیاں بھگتتے رہے, لیکن اس کے بعد وہ صدر بھی بنے, ان کو امیونٹی بھی ایک ٹائم تک حاصل رہی, اور پھر وہ کیسز شاید دوبارہ سے جو چل رہے ہیں ان کے خلاف. تو کیسے اس کو فرق کریں گے کہ ماضی میں جو ہوتا رہا وہ اب ریپیٹ نہ ہو؟ ڈاکٹر صاحبہ, پہلے 2 پارٹیز جو تھیں وہ پاکستان میں 2 پارٹیز تھیں, ان کی باریاں تھیں, اور چونکہ دونوں ہی اس چیز میں ملوث تھے تو وہ جب ایک دوسری حکومت آتی تھی وہ پہلے کو کور دیتی تھی. لیکن ڈاکٹر صاحبہ اس میں ایک بڑا پیریڈ جنرل مشرف کا دور بھی ہے, اس میں بھی کوئی مطلب ہمیں نہیں ہوا کہ کسی کو اس کے جرم کی سزا ملی ہو؟ جی شاید ان کا فوکس اس کے اوپر نہیں تھا,
ان کا ایجنڈا شاید اس طرح سے نہیں تھا، مگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہی یہ ہے، اور اب وہ دونوں پارٹیز میں سے کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کو کور کرتے تھے، وہ بالکل یہی تھا کہ وہ ایک دوسرے کی بیک کو واچ کرتے تھے اور اپنی باری پہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ خود بھی انہی کاموں میں ملوث تھے۔ پر اب ہمارے خان صاحب جو ہے اس بارے میں، اور آپ ایگری کریں گی پی جے میر صاحب کی بات سے کہ سیاسی جماعتیں ملوث نہیں تھیں، سیاسی جماعتوں کے اندر کچھ انڈیویجولز تھے، تعداد زیادہ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ہر پارٹی میں اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں، اور ہم کسی کو پارٹی کو ہم خراب نہیں کہہ سکتے، مگر ظاہر ہے انڈیویجولز جو ہیں وہ اس میں انوالو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، پی جے میر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، نسیم صدیقی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، اور جیسے پی جے میر صاحب بھی، ڈاکٹر صاحبہ بھی یہ جو بات کر رہی تھی کہ سیاسی جماعتیں بری نہیں ہوتی، ان کا مقصد جو ہے وہ ایک اچھے منشور کے تحت بنتی ہیں، لیکن جو لوگ ہیں اس کے اندر وہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ پول اپنے آپ کو دکھائیں کہ کیا پاکستان میں منی لانڈرنگ جو ہوتی ہے اس میں طاقتور اشرافیہ ملوث ہے، تو ہماری جو تینوں پارٹیسپینٹس ہیں ان کی متفقہ رائے ہے کہ جی بالکل اشرافیہ ملوث ہے، اور اگین اشرافیہ سے مراد وہ مخصوص لوگ ہیں کہ جو یہ جرم کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے باقی سیاستدان بھی بدنام ہوتے ہیں۔ اور تحریک انصاف کا جو ریپرزینٹیٹو ڈاکٹر صاحبہ جیسے بات کر رہی تھیں کہ یہ حکومت کا اولین جو ایک مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ماضی کی جو روش رہی ہے اس کو نہ دہرایا جائے، اور ان لوگوں کو واقعی قانون کے کٹہرے میں لا کے کیسے کردار تک پہنچایا جائے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔